Assalamu alaikum. My name is Muhammad Sajjad, and today we are going to discuss John Locke. In previous video we have discussed John Locke, introduction of John Locke, इंग्लैंड की सिचुएशन के बारे में हमने पढ़ा, हमने प्रोटेस्टेंट कैथोलिक और उनकी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और उसके साथ हमने मैन ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा। तो हमने मैन ऑफ नेचर के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ तो हमने ये पढ़ा था कि मैन ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक क्या है, पीसफुल है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर पर्सपेक्टिव पे भी हम बात करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि उसके स्टेट ऑफ नेचर में दो चीज़ें आप देखेंगे, एक तो नेचुरल लॉ है और दूसरा नेचुरल राइट्स है। सो अकॉर्डिंग टू हिम नेचुरल लॉ सेज दैट no one ought to harm other people in his life, not to harm his life, property, liberty, and कोई भी चीज़ आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। But when we talk about their natural rights, so वो क्या थे? वो ये थे कि it is set of rights of human beings that derive from the nature. So इस पे हम जब बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक जब हम बात करेंगे सो वहाँ पे नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट की जो इंटरप्रिटेशन है वो इंसान की जो नेचुरली जो कुछ बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, कुछ बुनियादी हकूक़ हैं, ये जो राइट्स हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को जो है वो अता किए गए हैं, और इंसान को ये हक़ जो है कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को आप आज़ादी से और उसकी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो जो उसकी जो है वो हिफाजत करे। इंसान को ये हक़ है। जॉन लॉक के जो नज़दीक जो कानून है वो ये सिखाता है कि इंसान बराबर हैं और किसी दूसरे इंसान को कोई हक़ नहीं कि वो उसको जो है वो नुकसान पहुँचाए। और ये तो एक जॉन लॉक की स्टेटमेंट है। और फिर वो कहता है कि नेचुरल राइट्स हमारे क्या हैं, इसमें बात हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स भी। तो वो कहता है कि हर जो इंडिविजुअल है उसको अपनी ज़िंदगी, आज़ादी और जायदाद पर कुदरती जो नेचुरल राइट है वो हासिल है। गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा जो इंडिविजुअल है, लोग हैं, फ़र्द हैं, उन हकूक़ को ख़त्म नहीं कर सकता जब तक कि वो एक आदमी खुद अपनी मर्ज़ी से उन हकूक़ को तर्क ना करे या अपनी किसी फ़ेल के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए जो है उन्हें लॉस ना करे। तो जॉन लॉक का ये जो आइडियोलॉजी इस बात पर एम्फसाइज करेगी कि हुकूमत का क़याम सिर्फ इसलिए होता है, हुकूमत सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि वो फितरी हुकूक़ की हिफाजत करे। अगर हुकूमत अपने फ़र्ज़ अदा करने में नाकाम हो जाए तो आवाम को भी ये हक़ है कि वो हुकूमत को तब्दील करे, चेंज करे या उसके ख़िलाफ़ बगावत करे। तो ये तस्वुरात जमहूरियत और इंसानी हुकूक़ की बुनियादों में अहम किरदार अदा करते हैं, जहाँ हुकूमत आवाम की फलाह वेलफेयर के लिए होती है, ना कि उनके हकूक़ को पामाल करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, आप देखेंगे इसमें। तो जॉन लॉक की आइडियोलॉजी थी वो क्या बात थी, आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है। और उसमें ये बात की अगर वो अपने नज़रिए से हट जाती है, वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, तो आपको ये हक़ हासिल है कि आप बगावत करें, रिवोल्ट करें। मगर वहाँ पे ये बड़ी पोलाइटनेस आप देखेंगे जब आप बात करेंगे इसकी जॉन लॉक की रिवोल्यूशन की, तो रिवोल्ट की, तो वो क्या कहता है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इफ़ गॉड डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू पीपल विश के मुताबिक नहीं करती तो क्या करना चाहिए इंसान को। तो वहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है पीपल विल हैव राइट टू रिवोल्ट बट देयर शुड बी अ पीसफुल रिवोल्ट, पीसफुल रेवोल्यूशन, देयर इज़ no need to violence because people are rational, hence problem can be resolved through dialogue। तो उसने डायलॉग के ज़रिए, और वो कहता था कि revolution is a simple means only change the ruler, not spread anarchy, not spread turmoils, not kill each other। तो वो कहता था कि सिर्फ रूलर को चेंज करने के लिए, और वो उसने एम्फसाइज़ किस बात पे किया, उसने एम्फसाइज़ किया कि डायलॉग करें, एक दूसरे से डायलॉग करें, और डायलॉग से जो है वो बातों को जो है वो करें। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हम रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं खूनी इनकलाब। इनकलाब का मतलब हम क्या लेते हैं,
اکارڈنگ ٹو آج کل جو آپ دیکھیں گے ایک روزمرہ کی زندگی میں، تو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جو انقلاب ہوتا ہے وہ تو خونی ہوتا ہے، اس میں تو جانیں دینی پڑتی ہیں اس میں تو، لیکن یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈائلاگ سے چیزیں چل جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ خون لیں اور پاک، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ بڑی پیسفل ہے، لور ہے. تو یہ کچھ اس کی جان لاک کی جو ہے وہ اپنی تھیوری ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے کہ ریزن فار دا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ریولیوشن بھی چاہتا ہے، انسان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر جو ہے وہ بھی پیسفل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر بھی اس کو ریکگنیشن ایک گورنمنٹ کی، اس کو جو ایک آرگنائز وے میں چلانے کے لیے پھر بھی ضرورت ہوتی ہے ایک گورنمنٹ کی، تاکہ ان کی جان مال کی حفاظت کی جائے. میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے، ہم جیسے کہ ڈسکس کیا ہے ہم نے نیچرل رائٹس کو اور نیچرل لا کو. تو اس طرح جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ سب وہ رائٹس حاصل ہیں، تو لیکن وہ کہتا ہے کہ ساتھ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اور وہ ایک جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے وہ سرو کرے، وہ رولر ہو جو اسٹیٹ مین ہو. تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ سوشل کنٹریکٹ کی بات کی ہے، جس طرح ہم نے پہلے سوشل کنٹریکٹ کی بات کی تھی جب ہم تھامس ہابس کی بات کی تھی. تھامس ہابس کیا کہتا تھا؟ تھامس ہابس نے تو کہا تھا کہ جو انسان کی نیچر ہے وہ سیلفش ہے، گریڈی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک وہ قانون کے انڈر نہ ہو. وہ کہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ ڈنڈے سے جو ہے اس کو مارنا چاہیے، ڈنڈے سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. انسان کی نیچر وہ کہتے ہیں گریڈی تھی. تو بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ تھامس ہابس، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان کو ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان ایک پیسفل ہے، اور اس کو جو ہے بس گورنمنٹ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کو اچھے طریقے سے چلا سکے. سو وہاں پہ کیونکہ ریزن فار دا سوشل کنٹریکٹ کیا آتی کہ وین اے اسٹیٹ آف نیچر از اے اسٹیٹ آف پیس، گڈ ول، میوچل اسسٹنٹ، so and people are enjoying rights, so then what is the need for the social contract. so دوسرے کیا تھا کہ ریزن کیا تھی؟ تو وہ پھر ایک کہتے ہیں کہ دو پیس مین از دا پیسفل اینڈ گڈ ول از پریویلنگ ان اسٹیٹ آف نیچر، بٹ اٹ از ناٹ ریشنل ٹو لیو تھنگس آن گڈ ول آف مین. فری ول کی بات ہو رہی ہے کہ فری ول جو ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، گڈ ول بھی نہیں ہونی چاہیے. if man has rational so man also has a passion. مطلب کیا ہے کہ اگر اس کے ہے وہ ریشنل ہے تو وہ پیشن بھی ہے، کمپیشن بھی ہے اس میں. سو مطلب یہ ہے کہ although جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہیں جو ہے وہ قانون کی ایک ضرورت ہے، وہ ایک قانون کے دائرے میں جو ہے وہ رہ کے ایک کام کر سکیں. سو پرپز آف کنٹریکٹ یہ کیا تھا؟ یہ کون سا وہ سوشل کنٹریکٹ تھا جس کی وہ بات کر رہا تھا کہ مین پرپز از کریشن آف کامن اتھارٹی اور گورنمنٹ. اس نے صرف بات کی کہ وہ حفاظت کرے گا، وہ رن کرے گا کہ کس طرح چلنا ہے لوگوں نے. وہ تو اس نے تو کہا تھا کہ گریڈی ہے. تھامس ہابس کے بارے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چلوں گا، ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس میں. تو وہ تو کہتا تھا کہ اس طرح چلایا جائے کہ وہ لوگ جو ہے اس کو ڈنڈے سے چلایا جائے، کیونکہ لوگ تو گریڈی ہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، پیسفل ہیں، ان کو آرام سے جو ہے ان کی خدمت کی جائے، اور ایک اسٹیٹ مین جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. So there are two kinds of contract. First was contract led to creation of civil society tha, اور second was led to creation of government tha. اور اس گورنمنٹ کیسے چلے گی، how to govern and who will run this government. تو اس نے کچھ جو ہے وہ اس نے ایک اسٹرکچر دیا تھا کہ اس کے مطابق آپ جو چل سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم جب آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے پاس کچھ ایسا سسٹم ہی چل رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو نہیں چل رہا ایک ریئلٹی میں، ایک فیکٹس فیک میں. لیکن جو ہمارے پاس ایکسپلین کیا جاتا ہے یا جو ہمارے پاس آئین میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے، وہ یہی ہے، وہ اسی طرح کا ہی ہے. جیسے ہم سپریشن آف پاور میں ہمیشہ مونٹیسکیو کی بات کرتے ہیں کہ مونٹیسکیو نے سپریشن آف جو پاور دیا تھا وہ آج بھی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. سو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، جو گورنمنٹ جو ہے وہ اب بنانی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ بنے گی. سو ہاؤ گورنمنٹ از فارم پیپل. سو انہوں نے کہا تھا پیپل ہیز ٹرانسفر دیئر رائٹس ٹو دا گورنمنٹ. اپنے جو تمام رائٹس ہیں وہ کس کے حوالے کر دیں گے؟ وہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے. اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ڈیوٹیز ساری کہاں پہ دیکھیں؟ گورنمنٹ. اور گورنمنٹ میں کون ہوگا؟ ایک رولر ہوگا جو ان کو چلائے گا، یہ قانون بنائے گا کہ کس طرح جو ہے لوگوں نے چلنا ہے، کس طرح لوگوں نے رہنا ہے، رہن سہن کیا ہوگا ان کا.
تو یہ ساری چیزیں اور پروٹیکشن آف لائف بھی دے گا ان کو. یہ نہیں ہے کہ وہ جو آ کے رولر اور ایک ڈکٹیٹرشپ کی سنبھال لے گا، بلکہ نہیں، وہ ایک جمہوریت ڈیموکریسی کے ساتھ جائے گا، جمہوریت کے ساتھ جائے گا. اور اس میں پھر سپریشن آف پاور کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ ٹو میک لا جو گورنمنٹ ہوگی، پھر وہ رائٹ ٹو ایگزیکیوٹ لا بھی ہوگا، اور رائٹ ٹو ایجوکیٹ یا انٹرپریٹ بھی لا ہوگا. اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک آپ دیکھیں گے کہ لیجسلیچر بھی ہوگی، یہاں پہ ایگزیکیوشن بھی ہوگی وہاں پہ، اور وہاں پہ انٹرپریٹیشن بھی ہوگی جس طرح. تو وہ پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ مین جو ہے وہ پراپرٹی بھی رکھتا ہے اور رکھنی چاہیے بھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کیپٹلسٹ تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر آپ کے پاس پراپرٹی اپنی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ غلام ہیں. تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ ہی واز ویری پوزیسو ٹورڈز اٹ. سو وہ کیپٹلسٹ بھی تھا، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ کس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ ہم لے کے آئیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن سے ہم جو ہے اس گورنمنٹ کو لے کے آئیں گے، اور شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، نہ کہ ایک ریگنگ ہوگی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اس طرح کا کوئی جو وہ سین نہیں تھا. آج بھی دیکھیں گے کہ بیسٹ پارلیمنٹری سسٹم جو آپ دیکھیں گے تو یو کے کا ایک بیسٹ پارلیمنٹری سسٹم ہے جس میں سپریشن آف پاور آپ کو ملے گی. اور اسی طرح آپ یو ایس اے میں بھی اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی سپریشن آف پاور ہے. پاکستان میں بھی سپریشن آف پاور ہے، اگر اپلیکیبل ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھدار ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ایک لیجسلیچر ہوں گے، جس طرح ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے، وہ لیجسلیچر ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون بنانا. اس کے بعد ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے جس میں ہمارے پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ آتی ہے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ اس قانون کو ایگزیکیوٹ کروائیں گے. اور ایک ہمارے پاس سپریم کورٹ ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ انٹرپریٹ کرے گی کہ جو لیجسلیچر نے قانون بنایا ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس سے باہر جا رہے ہیں، جس طرح ابھی بھی کچھ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر چیز جو ہے آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ نہ چلی جائے چیز. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ وہاں پہ سپریشن آف پاور اس نے دی ہے. اس نے کہا ہے کہ لیجسلیچر کیا کرے گی؟ لیجسلیچر جو ہے وہ قانون بنائے گی، ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کو قانون پر عمل کروائے گی، اور ساتھ جو ہمارے پاس آتی ہے جوڈیشیل سسٹم جو ہوگا وہ انٹرپریٹ کرے گا کہ اس قانون کو اگر آپ نے بنایا ہے تو جو کس طرح جو ہے وہ چلانا ہے. وہ آپ کو بیسک فراہم کرے گی، آپ کو انفارمیشن دے گی کہ اس طرح جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں گے اور سارا کچھ ہوگا. تو لیکن جہاں پہ اگر ہماری ڈیموکریسی میں فالس دیکھا جائے تو یہ کیا ہے بیسیکلی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ لیجسلیچر کو علیحدہ رکھیں، کیبنٹ ایگزیکٹو کو علیحدہ رکھیں، اور ساتھ جوڈیشل کو علیحدہ رکھیں. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو لیجسلیچر ہیں وہی ایگزیکٹو ہیں، ایگزیکٹو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے، اس کے بعد کیبنٹ بھی ہوتی ہے، اور کیبنٹ وہی جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر رہی ہوتی ہے لیجسلیشن میں. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ انٹرلنکڈ ہیں. ٹھیک ہے، جو کنٹراسٹ ہیں ڈیموکریسی کی، جو یہ اچھی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وہ چاہتا ہے اپنی پاور سے، اپنی زور بازو سے جو ہے فورس کر کے، کیونکہ وہ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اتنی پاور ہوتی ہے. تو اگر لیجسلیچر نیشنل اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ قانون بنائیں گے اور اس میں بھی کیبنٹ استعمال ہوگی اور ایگزیکٹو بھی اس کا حصہ ہوں گے، تو یقیناً جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی. تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب نیشنل اسمبلی ہوگی وہ علیحدہ سسٹم ہوگا جان لا کے مطابق، جو ایگزیکٹو ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے، وہ ان کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھیں گے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھیں گے اور قانون جو ہے وہ پاس کروائیں گے. ان کا کام صرف ایگزیکیوٹ کروانا ہے، عمل کروانا ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ اور چل رہا ہے جہاں پہ وہ خود قانون بناتے ہیں اور خود ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارے پاس ڈیفالٹ ڈیموکریسی سسٹم ہے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں امپرومنٹ جہاں پہ لانی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جو ہے وہ پریزیڈنشیل سسٹم، جو آج کل کہتے ہیں کہ پریزیڈنشیل سسٹم ول بی افیکٹڈ فار پاکستان، سو یہ بھی دیکھیں گے چیز کہ واقعی جو ہے وہ پاکستان میں پریزیڈنشیل سسٹم جو ہے وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے. تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے جان لاک کی. جان لاک جو ہے وہ کیا کہتا تھا کہ
جوڈیشل سسٹم کو جو ہے وہ سپریشن آف پاور دی تھی، اس نے جوڈیشل سسٹم کو علیحدہ کر لیا تھا، لیجسلیشن نیشنل اسمبلی کو علیحدہ کر لیا تھا، اور ساتھ ایگزیکٹو سسٹم کو علیحدہ کر لیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ سوشل کنٹریکٹ ہم لیں گے اور پروٹیکشن آف لائف ہوگی ہماری. تو یہاں تک اگر آپ کو بات انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آگے ہوگی. تو اس سے آگے چلتے ہیں. اس نے کچھ لمیٹیشنز بھی دی تھیں کہ کچھ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پاور اگر ایگزیکٹو کے پاس ہے تو وہ کچھ بھی کرے گی. اس نے کہا پاور کین ناٹ بی ایکسرسائزڈ اینڈ ان آربیٹریری مینر، کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کی مرضی ہوگی تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جائے گا. آپ مونٹیسکیو کی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھائے گا اس نے چیک اینڈ بیلنس کے بارے میں کیا کہا تھا. تو اس کی ایک تھیوری ہے، وہ بھی آگے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. تو اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی سے ہے جو قانون بنا دے اور کوئی قانون توڑ دے اس کو پوچھنے والا، بلکہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا ان پر. اور اس کے ساتھ وہ ایک کیپٹلسٹ تھا. اور اس کے بعد جوڈیشل سسٹم کو اس نے علیحدہ کیا. اس نے کہا الیکشن ہوں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ کروانے. اور رائٹ آف ریولیوشن اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ رورل جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں چینج ہونے جا رہا ہے تو آپ جو ہے وہ ریوولٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ریوولٹ کیا ہوگی؟ اس طرح نہیں ہوگا کہ خونی انقلاب جس طرح ہم کہتے ہیں وہ ہوگا، بلکہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، احتجاج ہوگا، اور اس کے ذریعے ڈائلاگ ہوں گے، اور ڈائلاگ کے ذریعے ہم جو ہے وہ جو ہمارے پاس پرائم منسٹر ہوگا یا ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہوگا اس کو ہم چینج کر لیں گے. تو اس کا مطلب تھا کہ ریولیوشن مینس اے چینج اونلی اونلی ہو از رولنگ. تو یہ ہمارے پاس جو تھی وہ جان لاک کی تھیوری تھی. تو جس طرح انہوں نے سروائیو کیا، جس طرح اس نے آبزرو کیا سوسائٹی کو، اس آبزرویشن کے بعد اس نے ہمیں بتایا کہ جو دنیا میں جو ورلڈ میں جو اپلیکیبل سسٹم ہے وہ کیا ہے. تو آج ہم نے اسٹیٹ آف نیچر کی بات کی، سوشل کنٹریکٹ کی بات کی، اور سپریشن آف پاور کی بات کی جو اس نے کی تھی. تو یہ ہمارے پاس 3 چیزیں تھیں. اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم انٹروڈکشن بھی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ مین آف نیچر کی بات کی. سو آئی تھنک آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. سو اب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.